अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के? कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मैं हूं आपका होस्ट अता अंजुम इटली से। और नए दोस्तों के लिए तारुफ है, पाकिस्तान लाहौर से मेरा ताल्लुक़ है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज एक और बहुत ही दिलचस्प और ख़ौफनाक किस्म का वाक़या लेके आया हूं, क्योंकि मुझे अब मुख्तलिफ़ शहरों से लोग अपने वाक़यात जो उनके साथ गुज़रे वो भेजते रहते हैं, तो वक्तन फ़वक्तन मैं आप लोगों से शेयर करता रहता हूँ। ये वाक़या दोस्तों मुझे भेजा है पाकिस्तान कराची से रियासत अली। उन्होंने अपना तारुफ दिया है कि वो एक ही बहुत ही स्टैब्लिश फैमिली के एक ड्राइवर हैं और अक्सर वो गाड़ी में अपने मालिक को लेकर हैदराबाद सक्खर वगैरह आते हैं। उसके बाद मालिक को वहाँ छोड़ देते हैं। उनके वो कारोबारी मसाइल वो 3-4 दिन करते हैं, तो वो उनको छोड़ के वापस कराची चले जाते हैं, क्योंकि पीछे फैमिली को भी उन्हें एडजस्ट करना होता है। वो बताता है रियासत अली कि जब मैं मुख्तलिफ़ शहरों में जाता हूँ तो गाड़ी में वापस खाली आनी होती है कराची, तो मैं सवारियाँ बिठा लेता हूँ कराची की, या उस रास्ते के दौरान जो भी शहर आते हैं। उससे यह है कि वो मुझे एक्स्ट्रा आमदनी हो जाती है, क्योंकि मालिकान की तरफ से मुझे कोई रुकावट नहीं है। वो कहते हैं आपने खाली आना होता है, अगर आप समझते हैं कि मुनासिब लोग हैं तो आप ले आया करें, उनका ख़र्चा आप रख लिया करें। तो रियासत अली ने वाक़या ये बताया, कहने लगे मैं सक्खर अपने साहब के साथ आया। सक्खर शहर में मैंने अपने साहब को छोड़ा। उनका वहाँ 5 दिन का विज़िट था और उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि आप वापस कराची चले जाओ। साहब को छोड़ के मैंने अपनी गाड़ी वहाँ का जो बहुत बड़ा बस स्टैंड है, जहाँ से प्राइवेट बसें निकलती हैं, वहाँ ला के गाड़ी खड़ी कर दी। वहाँ अक्सर ऐसा होता है कि सवारियों को पता होता है कि जी यहाँ ड्राइवर आते हैं, और ख़ाली गाड़ी जो कराची जा रही होती हैं उसमें वो बिठा लेते हैं। कहने लगा मैंने वहाँ गाड़ी खड़ी की तो मुझे जल्द ही वहाँ पे 4 पैसेंजर मिल गए। तो वो चारों पैसेंजर कराची के थे। 2-2 हज़ार रुपये पे मेरी उनसे बात हुई और वो गाड़ी में बैठ गए। एक आगे बैठ गए, 3 पीछे बैठ गए। कहता है गाड़ी मैंने निकाली और जीटी रोड पर मैंने डाल दी। रात का टाइम था। ये वाक़या है तकरीबन 12:30 बजे हम निकले वहाँ से। जब मैंने जीटी रोड पे गाड़ी डाल दी तो अब गाड़ी को मैं सही स्पीड में कराची की तरफ, मैं अपनी मंजिल की तरफ गामजन था। जिस वक़्त एक वहाँ पे रास्ते में शहर आता है मोरो। मोरो को क्रॉस किया मैंने, तो अभी मैं मोरो से निकल रहा था कि मेन रोड के ऊपर एक बुज़ुर्ग खड़े हुए मुझे नज़र आए और उन्होंने मुझे इशारा दिया। सफ़ेद रंग का उन्होंने लिबास पहना हुआ था, शलवार कमीज़, और एक उन्होंने चादर सफ़ेद रंग की डाली हुई थी। एक सफ़ेद रंग की पगड़ी सी उन्होंने सर पे बांधी हुई थी, और उनकी दाढ़ी भी थी सफ़ेद रंग की, और बहुत ही वेल पर्सनालिटी, बड़ी बड़ी आँखें और बड़ा वजाहत वाला उनका चेहरा था। मैंने लाइट मारी तो उन्होंने मुझे हाथ दिया। मुझे कुछ लालच आ गया। रियासत अली कहते हैं कि मैंने कहा चलो पैसेंजर है, कोई जाना चाहता होगा, क्योंकि वहाँ पता होता है लोगों को इन रस्तों में वो रोक लेते हैं कि हमें कोई बिठा के ले जाए तो किराया दे देंगे। कहने लगे मैंने उनके पास गाड़ी जाके रोकी, तो उनसे जब शीशा मैंने उतारा और बात की तो मैंने पूछा हाँ बाबा जी क्या बात है। बाबा कहने लगे यार बेटे मुझे कराची ले चलोगे? मैंने कराची जाना है। अब इस वक्त ना कोई बस है ना कोई मैं ट्रेन पकड़ सकता हूँ, और मेरा जाना बड़ा ज़रूरी है, अगर आप बिठा लो तो। मैंने बाबा की तरफ देखा। उसकी उम्र का भी हिसाब, कुछ तरस आया। तो मैंने कहा हाँ बाबा जी आप पीछे बैठ जाएं, मैं आपसे 2,000 रुपया लूँगा। बाबा ने कहा ठीक है मैं आपको 2,000 रुपया दूँगा। मैं बड़ा खुश था कि एक पैसेंजर और एक्स्ट्रा हो गया। पीछे वाली जो सवारी थी उसमें से 2 आदमी कहने लगे यार ना बिठाओ, आगे हम तंग बैठे हैं। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो पतले पतले से थे। मैंने कहा यार इतने भी तंग नहीं बैठे हो आप लोग, पतले पतले से हो, कोई बात नहीं, बुज़ुर्ग को बिठा लो, इसको अकेले यहाँ कहाँ छोड़ेंगे, पता नहीं बेचारा ख्वार हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। खैर उन्हें भी तरस आ गया, उन्होंने कहा अच्छा जी बिठा लो। दरवाज़ा खोला, बाबा जी गाड़ी में बैठ गए। कहने लगा अभी मोरो से हम निकले हुए आधा घंटा हमें हुआ था। उस आधे घंटे के दौरान बाबा जी ने बैठते ही कुछ पुरस्रार सी बातें करना शुरू कर दी। बातें क्या थी
وہ جو راستے کے دوران بڑے بڑے درخت نظر آتے تھے، جھنڈ کے جھنڈ، اور سائیڈ پہ جنگل نظر آتا تھا، تو بابا ان سے باتیں کر رہا تھا، کیا تم جنات کو مانتے ہو؟ کیا تم نے جنات دیکھے ہیں کبھی؟ کیا تم نے کبھی چڑیلیں دیکھی ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے کچھ مختلف واقعات بھی انہیں بتا رہا تھا۔ ریاست علی کہتا ہے کہ میں گاڑی چلا رہا تھا اور میں بڑی دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آتا ہے اس قسم کی باتیں سننے میں نا، ڈراؤنی، تو میں کچھ مسکرا بھی رہا تھا۔ تو وہ پیچھے والے جو تھے آپس میں وہ بات کر رہے تھے۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان تینوں میں جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے دو کہنے لگے کہ بھائی رستے میں کوئی قریب ہوٹل آئے تو ذرا روک لے، ایسا ہے کہ کوئی چائے وائے بھی پی لیں گے اور کوئی واش روم وغیرہ بھی ہم چلے جائیں گے۔ تو ریاست علی کہتا ہے میں نے کہا بھائی یہ تو سنسان علاقہ ہے، ابھی کوئی بڑا شہر آئے گا تو وہاں پھر میں کسی ہوٹل پہ روک لوں گا۔ ابھی یہی بات کہنے لگا میں نے کی تو بابا جو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بزرگ کہنے لگے نہیں یہ بالکل قریب ہی تو یہاں ہوٹل ہے ایک، آپ کو نہیں پتہ؟ بس یہ ہے کہ تھوڑا سا روڈ سے اتارو، آگے جا کے سیدھے ہاتھ کے اوپر ایک ایسا ہوٹل ہے جو عام آدمی کو نہیں پتہ۔ وہ ہوٹل صرف یہاں کے جو آنے جانے والے ہیں نا ٹرک ڈرائیور، ان کو پتہ ہے، وہاں جا کے وہ لوگ روکتے ہیں، یا وہاں پہ خاص لوگ جو ہیں وی آئی پیز وہاں پہ جاتے ہیں۔ بڑا پیارا ہوٹل ہے، اگر آپ چلتے ہو تو میں وہاں لے چلتا ہوں۔ تو ریاست کہنے لگا کہ بابا جی میں نے تو آج تک یہ ہوٹل نہیں دیکھا اس روڈ کے اوپر، یہ تو جنگل ہی جنگل ہے۔ اس نے کہا اگر آپ چلتے ہو تو میں لے چلتا ہوں۔ پیچھے والی سواریاں زور دینے لگی، لے چل بھائی یار لے چل، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ میں بھی مان گیا، میں نے کہا اچھا بابا جی کدھر؟ انہوں نے ایک چھوٹی سی سڑک آئی ٹوٹی پھوٹی سی، کہنے لگا اس کے اوپر ڈال لو گاڑی۔ میں نے خیر گاڑی موڑی اور اس روڈ کے اوپر میں چل پڑا۔ اب چلتے چلتے تقریباً 5 منٹ ہو گئے تو میں نے کہا بابا یہ تو جنگل ہی جنگل ہے، یہاں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے کہا بس بابو آ گیا، یہ سیدھے ہاتھ کے اوپر موڑ، سامنے ہوٹل ہے۔ کہنے لگا بہت سارے درختوں کا جھنڈ تھا، اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک تھوڑا سا رستہ آگے کو سیدھے ہاتھ کو مڑتا تھا۔ کہنے لگا میں نے جیسے ہی گاڑی وہاں پہ موڑی تو میں دیکھ کے حیران رہ گیا، اتنا خوبصورت ایک چھوٹا سا ہوٹل، وہاں پہ لائٹنگ ہوئی پڑی اور بہت ہی خوبصورت ماحول وہاں کا لگ رہا، وہاں پہ ٹیبلیں بچھی ہوئی۔ خیر میں بڑا خوش ہوا اور پیچھے بیٹھے ہوئے بھی بڑے خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا واقعی بھائی بابا کو تو زیادہ پتہ ہے، یہاں تو ہوٹل بڑا زبردست ہے۔ کہنے لگا میں نے وہاں جا کے گاڑی روکی تو ایک ہماری گاڑی تھی وہاں پہ، اور کوئی تھا ہی نہیں، البتہ یہ تھی ٹیبلیں بچھی ہوئی تھی، میز ویز بچھے ہوئے تھے وہاں پہ۔ میں بڑا حیران ہوا، پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے رات کا بہت زیادہ ٹائم ہے، شاید پیسنجر آ کے چلے گئے ہوں یا آتے نہ ہوں اس ٹائم پہ۔ خیر کہنے لگا ہم اترے گاڑی پہ سے تو ہم سے پہلے وہ بابا آگے گیا، ہم اس کے پیچھے پیچھے گئے۔ ہوٹل کا جو دروازہ تھا وہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، وہ تقریباً اس کا 7 فٹ سے بھی زیادہ لمبا قد اور ایسے موٹی موٹی بڑی بڑی اس کی آنکھیں، اور وہ آنکھیں ایسی تھی کہ وہ جھپکتا ہی نہیں تھا آنکھیں۔ ریاست علی کہتا ہے اس آدمی کو دیکھ کے مجھے خوف آ گیا، پیچھے والے بھی تھے وہ بھی خوف کھا گئے، لیکن اب ہم آ گئے تھے۔ اس آدمی نے کہا بڑے ایک عجیب سے لہجے میں سے کہا اندر چلے جاؤ، وہ سامنے۔ کہنے لگا ہم اندر داخل ہو گئے، وہ بابا بھی داخل ہو گیا۔ اب وہاں ایک اور جو عجیب بات دیکھی ہم نے، وہ دیکھی کہ بڑے بڑے لمبے آدمی اور سفید چگوں میں، جیسے عربیوں کے چگے ہوتے اس طرح کے انہوں نے پہنے ہوئے، اور وہ ٹیبلوں پہ بیٹھے ہوئے، اور وہاں پہ ویٹر نہیں تھے، وہاں پہ دیکھی کہ بڑی بڑی خوبصورت عورتیں، انہوں نے نقاب اپنے لگا رکھے اور بڑی بڑی صرف ان کی آنکھیں نظر آتی تھی، باقی سب پردے میں تھی، وہ لا کے انہیں چیزیں پیش کر رہی۔ ریاست علی کہنے لگا کہ میں بڑا حیران پریشان ہوا کہ یار ایسا بھی ہے یہاں پہ کچھ، بہت پریشان ہوا۔ پیچھے والے بھی کہنے لگے بھائی یہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں کبھی اس ہوٹل کو۔ خیر وہاں سروس چل رہی، چائے پانی روٹی ووٹی، ہم بھی کہنے لگا جا کے وہاں ایک ٹیبل پہ بیٹھ گئے۔ ہمارے پاس بھی ایک عورت آئی، اس نے کہا آپ لوگ کیا کھانا پینا پسند کریں گے؟ اس کی آواز اتنی زبردست اور پیاری آواز تھی، اور اس کی آنکھیں اتنی بڑی بڑی تھیں کہ آدمی دیکھتا ہی رہ جائے، نہ جھپکتی تھیں۔ اس نے ہم سے آرڈر لیا، خیر میں نے چائے کہا، اور 2 پیسنجر انہوں نے بھی چائے کہا، ایک نے اپنے لیے کوئی کولڈ ڈرنک بوتل وغیرہ کہی۔ بابا جو تھا
وہ اٹھ کے ہمارے پاس سے کاؤنٹر کے اوپر چلا گیا، وہاں جو آدمی کھڑا تھا اس سے وہ بات چیت کرنے لگ گیا۔ خیر ہم بیٹھ گئے، تقریباً تھوڑی دیر میں ہمارے لیے چائے آئی۔ چائے اتنی زبردست، اتنی، میں کہتا ہوں ایسی زبردست اور مزیدار چائے تھی، ہم نے وہ چائے وغیرہ پی لی وہاں پر۔ کولڈ ڈرنک بھی آ گئی، کولڈ ڈرنک بھی پی گیا۔ اس کے بعد وہ آدمی واش روم وغیرہ کے لیے جنہوں نے جانا تھا وہ بھی ہو کے آ گئے، تو میں نے کہا چلو یار اب چلتے ہیں واپس۔ ہم نے خیر ان سے پیسے ویسے پوچھے تو جناب وہ بابا جو تھا وہ ایک دم آ گیا، ایسا ہے کہ پیسے ویسے آپ نہ دیں، پیسے میں نے انہیں دے دیے ہیں، تو وہ کراچی پہنچ کے تو یہ ہے کہ آپ مجھے اس میں سے دے دینا، مجھے میرے حساب جو ہوگا اس میں آپ ایکسٹرا دے دینا، مطلب میں نے آپ کے جو 2000 دینے اس میں سے کٹ جائیں گے۔ جب میں نے یہ سنا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب جی ہم آگے، کہنے لگا ریاست علی کہتا میں سب سے آگے جا کے گاڑی ڈرائیور سیٹ پہ بیٹھ گیا، پیچھے دروازہ کھلا میں نے کہا بھی بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے تو کسی کو خیال ہی نہیں رہا، جو پیچھے 3 بیٹھے ہوئے تھے ان کے بھی نہیں رہا اور میرے بھی نہیں رہا کہ وہ بابا آ کے گاڑی میں نہیں بیٹھا۔ کہہ رہا میں نے بھی جلدی کے اندر بھی نکلے یہاں سے، میں نے گاڑی جو ہے روڈ کے اوپر ڈال دی۔ جب میں نے روڈ کے اوپر گاڑی ڈال دی تو میرے خیال ہے 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے، 5 منٹ بھی نہیں گزرے ہوں گے تو مجھے ایک دم خیال آیا، پیچھے میں نے دیکھا کہ بابا تو ہے ہی نہیں۔ میں نے کہا یار وہ بابا نہیں بیٹھا، تو وہ پیچھے جو بیٹھے کہنے اڑے یار بابا تو ہم نے بھی خیال نہیں کیا۔ تو میں نے کہا یار ایسے تو بیچارہ اکیلا رہ جائے گا، چلو اسے لے لیتے ہیں۔ کہہ رہا ہے ہم نے گاڑی واپس وہیں سے ٹرن کی، ہم واپس ادھر آئے، اس روڈ کے اوپر آئے، اسی کچی سڑک پہ پھر گئے۔ وہاں سے جب ہم نے سیدھے ہاتھ کے اوپر گاڑی کو ڈالا اسی ہوٹل کی طرف، تو کہتا ہے وہاں اندھیرا ہی اندھیرا، گھپ، نہ کوئی ہوٹل نہ کچھ۔ کہنے لگا میں بڑا پریشان کہ یار ادھر ہی تھا ہوٹل۔ کہنے لگا اور جب آگے گیا تو لائٹیں جب پڑی سامنے، ان لائٹوں کے اندر مجھے قبرستان نظر آیا، قبرستان پہ قبروں کی تختیاں لگی ہوئی نظر آئی۔ کہنے لگا میں دیکھ کے حیران رہ گیا، مجھے باقاعدہ وہاں نشانی یاد آئی، وہ ایک درخت وہاں پہ تھا، کیکر کا درخت تھا، اور اس کے اوپر کچھ ایسے نشانات پڑے ہوئے تھے جو اتفاق سے میں نے اس ٹائم دیکھے تھے، وہ درخت بھی وہیں، لیکن سامنے وہاں پہ قبرستان۔ کہہ رہا ہے گاڑی روک کے ہم 4 جو باقی پیسنجر تھے وہ بھی پہچان گئے اس جگہ کو، ارد گرد خوب دیکھا، لیکن وہ ہوٹل نظر نہیں آیا اور نہ وہ بابا نظر آیا۔ تو دوستو یہ ایک ایسا واقعہ ہے، ریاست علی کہتا ہے کہ میں کبھی زندگی میں نہیں بھول سکتا۔ اور کہنے لگا جب ہم وہاں سے واپس آئے تو ہمارے ذہن جو عجیب خوف زدہ ہو گئے تھے کہ ہمارے ساتھ ایک جنات نے سفر کیا اور صرف ہمیں یہ دکھانا چاہتا تھا کہ جنات ہوتے ہیں۔ وہ یقیناً جناتوں کا بنایا ہوا ایک ڈرامہ تھا، سمجھ لیں آپ کہ وہ ہوٹل جو تھا وہ ایک جنات کا بنایا ہوا ہوٹل تھا، اور جب ہم وہاں سے نکل گئے تو وہ ہوٹل بھی غائب ہو گیا اور وہ بوڑھا آدمی بھی غائب ہو گیا، وہاں کچھ نظر نہیں آیا۔ ہم نے چند لمحے وہاں رکے، اس کے بعد ہم گاڑی میں بیٹھے اور اپنے کراچی کی طرف روانہ ہو گئے۔ ریاست علی کہتا ہے یہ واقعہ میں زندگی میں کبھی نہیں بھولتا، اور میں کسی بھی سواری کے کہنے پہ اب انجان جگہوں پہ گاڑی نہیں روکتا۔ تو بہت شکریہ ریاست علی صاحب، آپ نے اپنا یہ واقعہ مجھے بھیجا، میں نے اپنے سامعین تک یہ پہنچا دیا ہے، اور آپ سب کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے اس واقعے کو دیکھا سنا مجھ سے۔ تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کرا کریں تاکہ لوگوں تک بھی یہ کہانیاں پہنچے، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے بہت ساری دعائیں، اور آپ سب کی دعاؤں کا میں طلبگار رہوں گا۔ تو انجم عطا کو اجازت دیجیے، اگلی کہانی تک کے لیے